This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دلی بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روح زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، پہنچ جائیں گے جس دل اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دل اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، اور برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، کالس تو طیبہ یا رسول اللہ، کالس تو طیبہ یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics,
Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, मेरा रमज़ान करीम रौनक इफ्तार की आज की शाम का एक और पुरसोज़ और दिल फरेब आगाज़ अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब की जानिब से बहुत शुक्रिया, और इस दुआ के साथ हमको बुलाना या रसूलुल्लाह। और ये दुआ है आप सब के लिए जो देखने वाले हैं, वो तमाम अहबाब जो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कि हम इसी साल उन ज्वालियों को चूमें और उस काबे का तमाम इंशाअल्लाह आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर आज की हमारे इस रौनक इफ्तार में कई मेहमान जलवा अफरोज़ हैं, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में सबका तारुफ़ कराया जाऊँ। हमारे साथ इंतहाई सीनियर मोस्ट मेडिकल का शोबा, सेहत का शोबा, इनकी दस्तरस, इनकी कमांड और इनका तजुर्बा यकीन तौर पर किसी से ढका छुपा नहीं है। आप प्रोफेसर रहे JPMC में, सर्जन रहे, न सिर्फ ये कि JPMC में कई इदारों के साथ आप वाबस्ता रहे, कई हॉस्पिटल्स में कई कामयाब सर्जरीज़ की हैं, और एक और मुनफरिद JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट में सबसे ज़्यादा सर्जरीज़ का रिकॉर्ड भी हमारे मोहतरम सर्जन और डॉक्टर जनाब डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए और आज की हमारी शाम को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। शुक्रिया बहुत। हमारे साथ एक और भी डॉक्टर, क्योंकि आज शोबा सेहत से मुतालिक बात होगी, तो हमारे साथ एक और मुनफरिद डॉक्टर मौजूद हैं। अरसा 20 साल से, एक क्वार्टर सदी के बराबर होता है ये 20 साल का अरसा कम व बेश। आप वाबस्ता हैं मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद, जिसे हम बाटवा हॉस्पिटल के नाम से भी याद करते हैं। और आज इस हॉस्पिटल की जो शान शौकत पिछले कुछ अरसे में तो हम इसे बहुत ही ऊंची हवा में और परों के साथ उड़ता हुआ देख रहे हैं, इनमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर मदद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम भरपूर बात करेंगे इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, जिसे बज़ाहिर हम यूं उड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इसके बारे में सवालात होंगे। यकीन तौर पर हमारे दीनी और कानूनी मुशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद मुदस्सिरुल क़ादरी साहब। एक बार फिर आपका प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बानी हैं कंज़ुल उलूम इस्लामिक ऑनलाइन नेटवर्क के, और यकीन तौर पे ये नेटवर्क दुनिया भर में इस्लाम की तरवीज के लिए अपनी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और अगर आप भी इस नेटवर्क से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कंज़ुल उलूम इस्लामिक ऑनलाइन नेटवर्क से ज़रूर रब्ता कीजिए सोशल मीडिया पर। और यकीनी तौर पर जब बात होती है दीन की, तो हमें दुनियावी कानून को समझना भी बेइंतहा ज़रूरी होता है। हमारे पास इंतहाई सीनियर मोस्ट एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब वक़ार आलम अब्बासी साहब मौजूद हैं। वक़ार साहब बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब, आपका एक मैं दिल की कह रहा हूँ, इसलिए जो है तो बड़े शॉर्ट टाइम में हम कोशिश करते हैं कि आप तमाम लोगों को इंगेज करें और हमारे साथ, तो ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्विटेशन का और आपकी मोहब्बत। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सेहत के शोबा और सर्जरी का शोबा, और बड़ा टिपिकल सर्जरी का शोबा होता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका इतना तजुर्बा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस वक्त आपने आगाज़ किया था डॉक्टर साहब, और आज की सर्जरी और उस वक्त की सर्जरी, यकीनी तौर पर एक अरसे JPMC में गुजारने के बाद आप रिटायर्ड हुए, प्रोफेसर की हैसियत से आप रिटायर्ड हुए हैं, कई जूनियर डॉक्टर्स आज सीनियर डॉक्टर्स बन के आपके दस्ते रास्त होते हुए, सर्जरीज का जो बेसिक डिफरेंस जो आप उस वक्त और अब की उसमें जब आपका आगाज़ था और अब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेसर की हैसियत से अंजाम देते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, मैं आपको बताऊं कि जब हमने सर्जरी शुरू की थी तो इतनी जिद्दत नहीं थी सर्जरी में जो कि आजकल है। हम जी। उस वक्त मैनुअली काम बहुत होता था और सर्जरी में डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज भी बहुत कम थे आज के मुकाबले में। जैसे आप मसलन CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, इतने ऐसा नहीं थे। हमें अपनी मतलब तजर्बे से उसको मालूम करना था, और सर्जरी करते हुए भी हमें इतना वो नहीं था कि जितने ये अभी इंस्ट्रूमेंट्स आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, नए गैजेट्स आ गए हैं, तो ये भी नहीं थे। वो हाथ से ही सब करना था, हमें सिलाई भी हाथ से करनी होती थी। और वो जब बड़े बड़े ऑपरेशन करते थे तो कहते थे कि बड़ा सर्जन वो होता है जो बड़ा इंसेशन लगाता है। तो आजकल तो ऐसा नहीं है ना। आजकल तो ये है कि वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज बहुत आ गई हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी आ गया, और जैसे चेस्ट
थोरेकोस्कोपी आ गया, जैसे ऑर्थोस्कोपी आ गया, कि मतलब छोटे छोटे हॉल से कैमरा डाल के ये सर्जरी आजकल जो हो रही है। ट्रेंड हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बड़ा ही मतलब मुश्किल होता था, मुश्किल तो नहीं होता था, कर तो लेते थे, बिल्कुल। मगर कहने अब का बड़ी मतलब आसानी हो, हम ये कह अब सकते कि हैं। उसमें बड़ी जिद्दतें आ गई, बहुत आसानी आ गई। मैं अगर इसको सक्सेस रेशो की तरफ लेके जाऊं कि उस वक्त की सर्जरीज जहां पे इतनी सहूलियात मुयसर नहीं थी, इतने टेस्ट नहीं थे, इतनी मशीनें नहीं थी, मोस्टली काम जिसे कहते हैं कि हाथ से काम, जिसे हम जी, कहते हैं जी, वो हाथ बिल्कुल। से काम होता था। अब बहुत सारा काम उन मशीनों ने संभाल लिया है, और बिफोर सर्जरी की डायग्नोस्टिक्स की जो सूरत हाल है जी, वो जी। भी अब बहुत बहुत उस advance हो पर्टिकुलर जगह को आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते जी, हैं। जी। मैं ये कहता हूँ कि सर्जरी में सक्सेस रेशो का आप उस वक्त के और आज के में फर्क आ गया? डेफिनेटली बहुत फर्क आ गया। उस वक्त सक्सेस अपने हिसाब से उस वक्त भी थोड़ा बहुत था, मगर अब जो जाहिर है कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद, इतनी नई नई तरक्की होने के बाद सक्सेस रेट तो ज़्यादा बढ़ता गया है। बढ़ता गया। और इसमें ट्रेनिंग भी बड़ी बड़ी मूव देती है, मतलब फायदा मंद देती है कि ट्रेन जितना भी ज़्यादा ट्रेन होगा, इन मशीनों से ट्रेन करेगा तो वो इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। ये अगला सवाल भी मेरा यही था कि एक डॉक्टर को जिसने आज से 20 साल 30 साल पहले अपने प्रोफेशन का आगाज किया है और सर्जरीज की तरफ अगर खास तौर पर गया है, अब इतनी जिद्दत के साथ जस्ट लाइक अ पायलट के जिस तरह से नए नए तैयारे आते हैं, उसको हर अपने नए तैयारे पे कमांड हासिल करनी होती है, नए जितने भी ऑप्शंस होते हैं, क्या डॉक्टर के लिए भी इस किस्म की फैसिलिटीज होती हैं कि जैसे ही कोई नया इक्विपमेंट आता है वो अपने आप को अपडेट करता चला जाए? आप समझते हैं कि बिल्कुल। ये अपडेटेशन बड़ी बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अपडेट नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, समझ गए मेरी बात? तो जब हम जब शुरू किया तो हम इतना उसमें माहिर नहीं थे, जब ये आए तो हमने उसमें ट्रेनिंग हासिल की, इसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे भी की, बाहर भी जाना पड़ा, तो इसको ट्रेनिंग लेके इसको हमने इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में भी आज हम लोग उतना ही माहिर है जितने आपने उस जमाने में थे। Great, तो जैसे हमारे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की आपने जैसे बात की, जी, जी। यहाँ पे भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले नहीं होती थी, हम हाथ से ही करते थे सारे के सारे केसेस। सही बात। अब लेप्रोस्कोपी आ गई है तो यहाँ पे तकरीबन 12-13 साल हो गए लेप्रोस्कोप आया हुआ। यहाँ से अब जितने भी केसेस होते हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू होते हैं। Great। ठीक है, तो इसकी भी ट्रेनिंग हमने हासिल की और अभी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह के फजल से हम अपने आप को माहिर कर यानी चुके अपने हैं। एक्सपर्टीज को हम Develop आम कर करना चुके पड़ता है, हैं। जो भी जदीद बिल्कुल, बिल्कुल, सिलसिले चल रहे हैं। definitely। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग के सिलसिला भी रहता है, हर सीनियर जूनियर के वो ट्रेनिंग के साथ साथ जारी रखें? कोर्सेज होते हैं इसमें, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, और डेफिनेटली आजकल जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको तो जैसे ही शुरू में वो उन्होंने किया है, जी। ऐसे ही उनको ट्रेनिंग हासिल करते हुए आ रहे हैं। हमने तो अब जब पहले नहीं किया था, मगर इसके लिए फिर हमने ट्रेनिंग हासिल अपने की, आप को कोर्सेज update किया। किए, Yes, बिल्कुल। लॉन्ग कोर्सेज भी और शॉर्ट कोर्सेज भी किए, पाकिस्तान में भी किए और बाहर भी गए उसके लिए कोशिश करने के लिए। तो इस तरह हमने ट्रेनिंग हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें भी हम अपने आप को एक्सपर्टीज समझ रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो है डॉक्टर प्रोफेसर साहब जो हैं वो सर्जरीज अंजाम दे चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशियो जैसे कि उन्होंने कहा कि उस वक्त भी था जब सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं थी, डायग्नोस्टिक्स का लेवल भी थोड़ा कम था, लेकिन अब यकीन तौर पर अपने आप को हम आहंग रखना ज़माने की तरक्की के साथ यही एक बड़ा अहम तरीन टूल होता है। जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्टर मदद अली साहब हमारे साथ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। सर, स्टेट ऑफ आर्ट, मैं मतलब जितनी भी उस एरिया के अंदर मेरा भी एक वक्त गुजरा है, और वो पुराना वक्त आज से 15-20 साल पहले जब आप आए होंगे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, और आज मैं जब देखता हूँ उस बिल्डिंग को, तो वो जिस अंदाज से आसमान की जानिब गामजन है, बज़ाहिर नजर आने वाली इस छोटी सी हॉस्पिटल में, जिसे हम एक छोटा सा हॉस्पिटल कहेंगे, एक मोहल्ले का हॉस्पिटल था, क्या समझते हैं कि कितनी तरक्की हुई पिछले 20 सालों में जब आपने यहाँ कदम रखा था, और आज के मदद अली साहब क्या समझते हैं इस चीज़ को? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करना अबू दुआ ये करना अल्लाह पाक की हमेशा हर जगह पे ख़ास तौर पर जो सेहत की चीज़ें होती हैं, मैं ये इधर से शुरू करूँ कि मौलवी साहब बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा ईमान की बात जो शुबा है वो सेहत। सुभान अल्लाह। अगर सेहत है तो हमारी ईमान भी है, एजुकेशन भी है, हमारी सब कुछ है। इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ है। सुभान उधर से शुरू करें। तो जब मैं आया था 99 में, हम ग्रेजुएशन किया था, मैंने हाउस जॉब किया था सिविल हॉस्पिटल में। तो हाउस जॉब के दौरान ही मुझे दोस्त ने कहा कि यार एक वैकेंसी खाली हुई है तो आप ज्वाइन करें। तो मैं कुछ पार्ट 1 FCPS करने जा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन करें, फिर उधर से आप देखो हाउस जॉब भी करो, उधर से करो। मैं आया उधर, तो मैंने शाम में इंटरव्यू दिया, तो शुरू किया कि उस टाइम डिस्पेंसरी थी और थोड़ी बहुत जो सर्जरी डॉक्टर साहब करते थे, डॉक्टर असलम साहब करते थे।
اور اس کے علاوہ تھوڑی اور بھی فیسلٹیز تھی. تو جب ہم سول ہاسپٹل سے آتے تھے تو اس ٹائم سول کا ایک رونق اسی ٹائم کراچی کی رونق ہاسپٹل میں ہوتا تھا. بالکل سول کا ایسے سارے پروفیسر ساری چیزیں. تو میں ادھر سے ہمیں یار ادھر اتنا مزہ, اتنی چیزیں ہیں, اتنے پروفیسر لوگ ہیں, اتنی چیزیں, ادھر بھی وہ کیوں نہیں ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. تو ادھر سے میں نے کافی کنسرن کو لے کے ادھر ہاسپٹل سے ادھر آیا. میں سر آپ ادھر کام کریں, اس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, اسٹیٹ لیں گے تو کافی اچھا ہو جائے گا. تو سب سے جو قیمتی چیز وہی ہے, وہ ایک چیریٹی ہے, ایک چیریٹیبل ادارہ ہے. جہاں میں دیکھتا تھا کہ سول میں لوگ جو ہے بیچارے فٹ پاتھوں پہ سوتے رہتے تھے اور ان کا اتنا ہی خرچہ ہو جاتا تھا. کھانا کھاتے وقت, کچھ اور چیز کرتے وقت بیچارے فیملی باہر بیٹھی رہتی, بارش آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, بیچارے باہر بیٹھے رہتے تھے. ان کو میں نے کہا یار وہ ادھر میں نے اپنے مینیجر سے یہ بات کی کہ یار یہ چیزیں ایسے ہونی چاہیے نا, ہم تو کام یہی کریں گے. اس سلسلے وہ چیز سے لے کے ہم جو اسٹارٹ لیا اور اس میں ایسے پروفیسرز کی جو ہے ایڈوائزر کے طور پر ہم چاہے پہلے او ٹی کو سیٹ کیا, پھر گائنی کا حساب کتاب سیٹ کیا. اس علاقے میں گائنی کا سیٹ اپ نہیں تھا, ہم نے گائنی کا بڑا پروفیسر سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے گائنی کا بڑا سیٹ اپ کیا. کیونکہ سب سے زیادہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر پرابلم یہ تھی کہ ادھر زیمبولس میں جاؤ, جنا جاؤ, سول جاؤ تو بیچارے پہلے ہی پرابلم کریٹ. بالکل ایسا ہی. ادھر سے ہی ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں. اس سے گرو کرتے 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 وقت آتے آتے ہم کہاں سے ماشاءاللہ کہاں پہنچ گئے. ابھی ہمارے پاس تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس کام کر رہا ہے. اس میں ڈائلیسس سے جو ہم ریسنٹلی کیا تھا اس میں شاید آپ لوگ بھی آئے تھے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا سینٹر سے وہ اسٹارٹ ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے آئی سی یو نرسری, جو وینٹیلیٹر نیونیٹولوجی کی نرسری, اس میں ویٹ ہم لائے. سر اس فیسلٹیز کے بارے میں مجھے تفصیلی آپ سے سوال کرنا. میں چاہوں گا کہ میں آپ کی سروسز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آؤں گا. یہ ہاسپٹل جو بظاہر آپ کو نظر آنے والا 240-360 گز کا پلاٹ جو ہے اس پر بنا ہوا یہ ہاسپٹل جو ہے, یہ کتنی سروسز دے رہا ہے اور کتنے لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, لیکن اس وقت مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو رونق افطار میں کچھ دیر کا وقفہ لیتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک اور ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار کی آج کی اس شام میں. انتہائی اہم ترین موڑ پر میں نے روکا تھا ڈاکٹر مدد علی صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ اس رقبے کے اعتبار سے نسبتاً بڑے ہاسپٹلز جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس ہاسپٹل میں کتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز اپنی جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں, اسٹاف کا کیا طریقہ کار ہے, کم و بیش کتنے اسٹاف یہاں کام کرتا ہے, کتنے لوگوں کو روزی کا ذریعہ یہاں سے بنایا, اور اراؤنڈ او پی ڈیز کے مریضیں ملائیں تو کتنے مریضوں کو آپ سرو کر رہے ہو؟ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. جی کیونکہ میں نے پہلے تھوڑا سا بریف کیا. تو میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو انٹری ہے روزانہ 24 آورس میں 2000 مریض ہمارے پاس استفادہ حاصل کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. روزانہ کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ 100 بیڈ ہاسپٹل ہمارا ہو گیا ہے. اس میں 400 امپلائی کام کرتے ہیں, 400 امپلائی کام کرتے ہیں. 65 مین ہمارے پروفیسر رینک کے لوگ کنسلٹنٹ ہیں ہمارے, جس میں جنرل سرجن, جنرل فزیشین, آرتھوپیڈک سرجنس, گائنیکالوجسٹ, ENT سرجنس, آرتھوپیڈک سرجنس, نیورو سرجنس, نیورو فزیشینس, کارڈیولوجسٹ, کارڈیو سرجنس. کوئی شعبہ ایسا رہ نہیں گیا, کوئی ایسا شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جو ہمارے پاس نہ ہو ابھی. گریٹ. تو وہ چیز 2000 کو ڈیل کرنے کے سے میں ہمارے پاس امپلائمنٹ چاہیے, ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ چاہیے. وہ ہمارے ماشاءاللہ ایک ذرا برابر کی ہمارے پاس ٹوٹل ہوگا. میرے نسبتاً یہ پورا انٹیریئر آتا ہے, آدھا بلوچستان میرے پاص آتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھٹا بدینی ایریا پوری ہمارے پاس آتی ہے. تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کیسے ان کو. اصل سی کہ ہمارے پاس کریم کنسلٹنٹس کی ہے,
کریم. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا صحت کی نگہداشت کرنے والے لوگ کیسے ہیں. لوگ کیسے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ جو آپ کے پاس کام کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہے نا, وہ جیسے انڈس ہاسپٹل ہے اس میں ٹیم ہے, بالکل تو وہ ٹیم ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں, میں اپنی فخریہ کہتا ہوں ہر جگہ پہ, میں جہاں جہاں میڈیا میں گیا ہوں, میں ARY پہ, میٹرو پہ, بہت چینل پہ میں نے ڈسکشن کیے, تو 75% یہ ہاسپٹل جو چیریٹیبل ہاسپٹل ہے کراچی کو آن کرتی ہے. 75% یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا, کیونکہ سول جناح عباسی بس ختم. اس کے بعد تو گورنمنٹ حکومت کی سرکاری تو کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں ہے. آغا خان لیا کنیکشن دوسری چیز ہے. بالکل ہم اس کو مستفیض کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جتنی بھی ممبر برادری کے ہاسپٹلس ہیں یا چیریٹی ادارے جتنے بھی ہیں, اس کو ہم نے آن کیا 75%. میں بڑی ریسرچ کے ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہماری اس میں ہماری 75% 75 میں ہم 75 کام کرتے ہیں ممبر میڈیکل کمپلیکس. زبردست. اور ہر سجی ہمیں ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک ڈونر آیا, اس نے کافی اچھی بات کی. ہمیں ایک پلاٹ کے نام پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو پلاٹ دے رہا ہوں. ہم اپنی ڈائگنوسٹک میں جا رہے ہیں, ریسرچ چیزوں میں جا رہے ہیں. گریٹ. تو یہ چیز ہو گئی ہماری, فزیکلی ہمارا کام ہو گیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ لیٹسٹ ڈائگنوسٹک پہ ہم جا رہے ہیں. لیپروسپ چیزیں ہو رہی ہیں, لیزر تھراپی ہو رہی ہے. تو ہم اس ٹائم میں جا رہے ہیں, کیونکہ اب آگے آنے والا وقت اپنے آپ کو تیار کرنا, ڈائگنوسٹک چیزوں پہ ہوگا, MRI, CT اسکین اور بہت ساری چیزیں. بالکل بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیٹسٹ ہمارے سونوگرافی چل رہی ہے ہمارے پاس, لیٹسٹ ہماری لیپروسکوپی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. ہماری ایکس رے کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ایکس رے ہے ہمارا. جو CR جو ہماری کمپیوٹر جو ہوتی ہے وہ اس سے ہم اسٹارٹ لیا تھا. اس علاقے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. آغا خان کے علاوہ ہم فرسٹ پریورٹی پہ تھے کہ ہمارے پاس سسٹم تھا. بہت خوب. تو ماشاءاللہ سے اس دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے. جی جی. لیکن میں ابھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک ریسنٹلی 3 دن پہلے میرے ایک آغا خان سے پیشنٹ ہمارا ریفر ہو کے فار دی نرسنگ کیئر کے لیے آیا تھا, کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بھائی آپ گھر لے جائیں. ہمارے پروفیسرز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے اس کو 21 دن رکھا, اور وہ ان کے جو بیٹے تھے, ان کے جو فیملیز تھی آئی, ان کو ایسے طریقے سے لے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, کیا ہوا ہی نہیں. ادھر سے وہ واپس آئے. ادھر ایسی چیزوں سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جب ایسے کام آپ کریں گے تو آپ کے اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ رہے. ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں اور آگے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, بالکل ایسے ہی پرانے پھٹے کپڑوں میں آتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنا چاہیے, کیا چاہیے, لیکن ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. یہ اللہ کے بندے کام کرنے والے. اچھا, یہاں میں ایک اور, جب سوشل ادارے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو سم ٹائم یہ فیل ہوتا ہے کہ سوشل اداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو وہ کرتا دھرتا لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ پروفیشنلز پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً یہ ایک بلیم کیا جاتا ہے. لیکن اس اداروں کے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات بھی رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے, ٹاپ مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جن کا تعلق آپ کے ٹیکنیکل شعبے سے نہیں ہے لیکن وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے اپنی انرجی کو, ان کے اپنے انتھوزیازم کو, کہ کس طرح سے یہ ادارے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر میں کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم 5 ٹیم سے ساتھ میرا کام کا سلسلہ شروع ہے. 20 سال, کیونکہ آپ تو آئے ہیں اس کے بعد گئے ہی نہیں. تو 5 ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہی لوگ آئے ہیں, وہی چیز آئے, کوئی چلا گیا, کوئی چھوڑ کے گیا, کوئی الیکشن میں نہیں آیا, کوئی الیکشن میں آ گئے. تو ماشاءاللہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, دیکھو تعلیم انسان کو عقل تو ضرور دیتی ہے, سکھاتی ہے, لیکن اگر سوشل ایکٹیویٹیز کا جذبہ ہو اندر میں, اس کو تعلیم نہیں چاہیے, اس کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے, اس کو کام کرنے کا جذبہ وہ اس کو سرخرو کرتا ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا چاہیے اور کیسے کرنا ہے, ہمیں گائیڈ کریں, ہم کریں گے. کمٹمنٹ. پھر ہم کیا کرتے ہیں, میں اپنے پروفیسر سے, ایسے لوگوں سے میں اپنی چیزیں, ٹیکنیکل چیزیں پوچھتا ہوں کہ اس چیز میں کیا. ابھی سرجری میں ہم نے یورولوجی کا سسٹم اسٹارٹ کیا, تقریباً 90 لاکھ کا ایک ہمارا ایک انسٹرومنٹ آیا ہے. 90 لاکھ یورولوجسٹ ہمیں اسٹارٹ کیا جو یورولوجسٹ اس ایریا میں نہیں تھا. ہم نے کیا وہ ابھی ہمارے پاس تقریباً یورولوجی کی جتنی بھی سسٹمیٹیکلی سرجریز ہو رہی ہے سب ہمارے پاس ہو رہی ہیں. جو SIT میں ہوتی ہیں فرسٹ پریورٹی, آغا خان میں ہوتی ہیں تھرڈ پریورٹی میں ہمارے پاس ہوتی ہے. گریٹ. تو کہنا مقصد ہے کہ ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ ایسی ٹیکنالوجی کہتے ہیں, ٹاپ موسٹ سرجریز جو ٹاپ موسٹ علاج جو ہے وہ, اور یہ آگے ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں لالچی کر کے میں کہیں اور جگہ کروں یا مجھے 20,000 ملیں گے. ہم کتنی دیر ہے سرجری میں, معذرت کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے, میں بتاؤں آپ کو, ہم اگر 30,000 لے رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو 3,000 دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ خوشی سے کہتا ہے کہ دے تو دے, نہ تو دار. تو ٹوٹل کمنٹ میں جب انٹرویو کرتا ہوں, تقریباً 90% جتنے بھی کنسلٹنسی میری رکھی ہوئی ہے, میرے انٹرویو کے ساتھ ہوئی ہے, تو میں اس سے ڈسکس یہ کرتا ہوں کہ سر ادھر خدمت کرنی ہے, جو 1 گھنٹہ آپ دیں گے نا,
اللہ کی راہ میں دیں گے، پیسہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اگر آپ کی خدمت جو ہے وہ سب سے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا بات، اطمینان قلب کی بات ہو رہی ہے. ناظرین بڑا ہی ٹچی سبجیکٹ آج میں اٹھا بیٹھا ہوں کہ تعلیم اور ہنر جب بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اس کا کچھ حصہ تو یقینی طور پر اس کنیکشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی کسی کنسلٹنٹ، اور بڑی زندہ مثال لیونگ لیجنڈز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ چاہیں تو پیسہ ان کی آگے پیچھے انبار لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے کے لیے، وہ دیکھیے کہ ایک عرصہ دراز سے ہائیلی پروفیشن ہونے کے ساتھ ساتھ سرجریز کا ریکارڈ قائم کرنے والے سرجنز بھی جو ہے نا وہ ایسے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. اور کم و بیش 100 بستروں کا یہ ہاسپٹل، یہ میرے لیے خود امیزنگ ہے. اور یقینی طور پہ میرے دل میں اب یہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے کہ میں جا کے اپنے کیمروں کے ساتھ اس کا وزٹ کروں، اور انشاءاللہ ہم پوری ایک ڈاکومنٹری تیار کریں گے ایک بار پھر، گو کہ اپنے ایریا کا، اپنی سیونٹری کا، اور پورے پاکستان سے یہاں آتے ہوں تو وہاں انہیں پبلسٹی کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا کو دکھانا بے انتہا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کچھ دیر کی اجازت چاہوں گا کہ میں اپنے دیگر مہمانوں سے بھی کچھ بات کر سکوں. علامہ محمد مدثر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج تھوڑی سی گفتگو ہمارے ان مہمانوں سے زیادہ اس لیے بھی ہوئی کہ بڑا اہم ترین اور صحت کا موقع اور انسانی جان کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم سب کو مل کر، جس نے ایک انسان کی جان بچے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. علامہ صاحب آج سحری اور افطار کے موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں. میں یقین طور پہ اس میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں، اس کے بعد میں کچھ سوالات یقین طور پر ہماری سحریاں اور ہمارے افطار یہ کس رخ کی طرف گامزن ہیں میں اس پہ بھی سوال کروں گا، لیکن پہلے آپ ان کی دینی افادیت ضرور بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان ڈاکٹر حضرات کے کام کو دیکھ کر بہت دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ڈاکٹر حضرات کو مزید برکتوں سے ہمکنار فرمائے. اور مجھے ان کی ان خدمات کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی کہ دیکھیں، ایک تو ہے علوم دینیہ، ایک ہے دنیاوی علم، ایک ہے دینی علم. لیکن اگر دینی علم بھی حسن نیت کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر نہیں عطا فرمائے گا. اور اگر دنیاوی علم بھی اللہ کی رضا، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں روزگار تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا کیونکہ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کہاں سے نواز دے. ہاں وہ ذات تو دیکھیں، رزق تو جو ہے نا حضور نے فرمایا کہ بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت. یعنی اور پھر فرمایا گیا کہ رزق بندے کو جب تک اس کا مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے موت نہیں آئے گی. رزق جب تک بندے کے لیے مقرر جو کیا ہے نا رب تعالیٰ نے وہ اس کو ملے گا نہیں، ایک آخری دانہ جب تک منہ میں نہیں جائے جب تک اسے موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو بندہ حسن نیت کے ساتھ کہ رزق تو آ جائے گا لیکن میں ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کروں گا اور انہیں فائدہ پہنچاؤں گا، تو یہ بھی دنیاوی جو علم ہے نا یہ بھی بیسکلی اور اصل جو ہے نا یہ دینی علم ہے اور اس کا بہت اجر ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیاوی علم کو بھی صرف نامی یہ دنیاوی علم ہے لیکن ہے یہ اصل دینی علم. رزق کا ذریعہ تو بن گیا، یہ آپ کے اعمال کے ساتھ آپ کے ثواب کا ذریعہ بھی بن گیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا آپ نے ابتداءً یہی کہا کہ ایک انسان کی خدمت پوری انسانیت کی خدمت ہے. اور ساتھ ہی اب میں موضوع پہ آتا ہوں، سحری اور افطاری. سحری اور افطاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکت داخل فرمائی ہے. ابتداءً ایسا نہیں تھا کہ بندہ مثال کے طور پر جیسے آج تراویح کے بعد اکثر لوگ کچھ دیر جو ان کی مصروفیت ہوتی ہے اس کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن ابتداء ایسا نہیں تھا. ابتداء یہ تھا کہ سحری تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد یا افطاری کے بعد سے لے کر کے جب تک آپ سوئی نہیں اس وقت تک آپ سحری کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ سو گئے تو سحری نہیں کر سکتے. لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی بہت محنت کش تھے اور ایک مرتبہ وہ مزدوری کر کے گھر تشریف لائے تو اپنی بیگم سے کہا کہ آپ سحری بنا دیں، میں تھوڑا سا فریش ہو کے آتا ہوں. اور جیسے وہ کھانا پک کے تیار ہوا تو ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر آنکھ لگنے کے بعد سحری چونکہ منع تھی تو انہوں نے روزہ رکھ لیا. پھر روایتوں میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے نا، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ کنٹینیوسلی جو ہے محنت کر رہا ہے، جسم جو ہے نا غذا مانگتا ہے. وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی اور پھر اجازت مل گئی کہ سونے کے بعد بھی آپ سحری کر سکتے ہیں. اب یہ سحری جو ہے نا کانسیپٹ، سحری اتنی برکت ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ سحری میں میری امت کے لیے برکت داخل کر دی گئی ہے. پھر فرمایا گیا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کا فرق ہے. پھر ساتھ فرمایا گیا کہ سحری میں اتنی برکت ہے کہ بندہ جو ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا خوب ڈٹ کے کھا لے. سحری میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا پانی اور کھجور کے ساتھ بھی سحری کر لے تو وہ سحری کہلائے گی. اچھا, یہ بات یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ سحری جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے روزے کے لیے. ہاں, یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ سحری سنت کریمہ ہے کہ کر لی جائے تو بندہ اس سے جو ہے نا تقویت حاصل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سحری نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن سحری کر لے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے اور برکت ہے. ساتھ ہی فرمایا گیا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو. اچھا, سحری میں تاخیر سے مراد کیا کہ اذان ہو رہی ہے, پانی پی رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, اور جو ہے وہ اذان کا آخری اللہ اکبر ہوگا نا تب سحری ختم کریں گے, اس سے مراد یہ نہیں ہے. سحری کے جو ہے نا سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اسی کے وقت میں تاخیر کی جائے. یعنی مثال کے طور پر روزہ جو ہے نا غروب آفتاب 7 بجے ہو رہا ہے مثال کے طور پر, اور انتہائی سحر وہ غروب انتہائی آفتاب جو ہے, یعنی آفتاب کا وقت یوں سمجھ لیجئے کہ طلوع آفتاب کا وقت جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ طلوع سحر کا وقت جو ہے وہ 5 بجے ہو رہا ہے. اب یہ تقریباً اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ 9 گھنٹے ہیں نا تو آخری کے 1.5 گھنٹہ جو ہے نا یہ ہے سحری کا آخری وقت. اس میں برکت رکھی گئی ہے اور اس سے مراد یہ ہے. ساتھ ہی ہم افطار کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, افطار کے لیے میں یقینی طور پہ آپ کو 2 منٹ روکوں گا کہ اب مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. افطار ایسا ٹاپک ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے جو سوالات ہیں وہ زیادہ تر افطار سے متعلق ہیں, تو یقینی طور پہ اور ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ ہماری سحریاں اور افطاریاں دین ہمیں کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم نے ان سحریوں اور افطاریوں کی بدولت معاشرے میں, سوسائٹی میں کس قسم کے رجحانات کو فروغ دیا ہے. آج اس پر میں ضرور بات کروں گا. اور رونق افطار میں ایک بار پھر وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک, اور بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کے لیے, کیونکہ اب ہم اس پروگرام کے آخری حصے کی طرف گامزن ہو گئے ہیں. اور یقینی طور پر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے تمام مہمانوں کو اپنے ساتھ اس شام میں ایسی نالج یا ایسی معلومات آپ کو فراہم کرتے رہیں. بات ہو رہی تھی سحری سے افطار کی طرف آپ آگے تھے. میرا سوال افطار کے اس سے پہلے کہ آپ آغاز کریں, جس قسم کے افطار اور دسترخوان میں اور آپ دیکھتے ہیں اب گھروں کی زینت بننا شروع ہوئے ہیں, علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس دینی نقطہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈ کر دیجیے کہ اتنا بیجا اسراف جو ہے کیا دین ہمیں اجازت دیتا ہے. کہ ایک طرف ہم جو دیکھتے ہیں کہ شاید کسی کے لیے ایک کھجور بھی حاصل کرنا مشکل ترین ہو گیا, اور آج ہم ہمارے دسترخوان, ہمارے ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ ایک کے بعد ایک چیزوں سے سجے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنی گفتگو میں اس کو بھی ضرور شامل کیجیے گا پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں رمضان کو تھوڑا سا ہم توجہ سے اگر اس پروسیس کو سمجھیں نا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمایا ہے, تاکہ ہمیں اگر ہم امیر ہیں تو ہمیں غریبی کا احساس ہونا چاہیے. اگر ہم پورا سال خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمیں بھوک کا بھی احساس ہو. تو یہ تھوڑی سی لاجیکل چیزیں کو بھی ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی اسراف تو منع ہی ہے, آپ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ہی کھائیں, اور میڈیکل اعتبار سے بھی آپ پورا دن بھوکیں اور ایک دم آپ پیٹ میں بھر لیں گے تو پھر معدہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں, اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ
نہیں اس کے جتنا reaction- جتنا کھا سکتے ہیں اتنا تو کھائیں اور شاید تھوڑا سا زیادہ کم زیادہ ہو, لیکن یہاں یہ ہے کہ اتنا سارا سب تھوڑا تھوڑا کھانا ضروری ہے, اتنا سارا بنانا کیا. دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں مخصوص آئٹم رکھیں اور جو ہے نا کیا نام ہے, دیکھیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ہاں صحت کے لیے بہتر ہو. پھر جو ہے نا اتنے زیادہ تما جو ہے نا, تما حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا, یعنی اگر اس کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے نا تو اس کی تما جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. صحیح, وہ کہے گا کہ ایک اور سونے کا پہاڑ مل جائے. یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کی جو ہے نا, اس بھوک کو, اس پیاس یعنی اس بھوک کو اور اس پیٹ کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ لالچ کو جو ہے نا وہ قبر کی مٹی بھرے گی. تو لالچ اور جو ہے نا حرص کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور مخصوص آئٹمز کو پکایا جائے تاکہ وہ اسراف نہ ہو, ضائع نہ ہو, بلکہ آپ اس میں غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان لوگوں کو تقسیم کریں. ہاں پھر اسی طرح میں ایک تھوڑا سا آپ کو 1 منٹ روکوں گا اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پروگرام کو اور آگے بڑھاؤں. اور بات ہو رہی ہے صحت کی, بات ہو رہی ہے اسراف سے بچنے کی, تو یہاں میں بات چاہوں گا کہ کچھ انصاف کے تقاضوں کی بھی ہو جائے. ہمارے ساتھ وقار عالم عباسی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. وقار صاحب, جس طرح سے جس نے انسانی جان کا بے انتہا ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ناہمواریاں, جسے ہم نا انصافی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی سستی یا مفت فراہمی یا بر وقت فراہمی جو ہے نا, یہ بھی معاشرے میں ناہمواریوں کو جنم لینے سے روکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. جی بالکل, جو انصاف ہے وہ اگر انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے یا انصاف نہ ہو تو معاشرہ نہیں رہتا, وہ ایک جنگل ہو جاتا ہے. اور آج کل مطلب اکثر ہم یہ سنتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات, تو مدینہ کی ریاست کی بنیادی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ انصاف. بالکل ایسے ہی. تو انصاف ہونا دیر یا بدیر کی بات ہے, لیکن انصاف ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں انصاف ہوگا تو معاشرے کی بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جیسے یہ تفریق کی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ضیاء کی باتیں کر رہے ہیں آج کل, مطلب جیسے ہاسپٹلس کے اندر چیزیں ہیں, لوگ جو ہے وہ اس پروفیشن کو خدمت کے بجائے اپنا سورس آف انکم بنا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تب پاسبل ہوں گی جب آپ کا انصاف کا نظام مضبوط ہوگا اور وہ بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی چھوٹے بڑے کو دیکھ کے, بغیر وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے. بھائی صاحب, یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ عموماً یہ سیاسی نعرہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انصاف کہا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہے, کہاں ہے ایسا سکم ہمارے انصاف میں جو جتنا طاقتور ہے وہ انصاف سے بالاتر ہے, یا وہ انصاف اس کی مٹھی میں ہے, اور جو جتنا کمزور ہے انصاف کی پکڑ جو ہے وہ اس پر سب سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک چھوٹا چور تو شاید اس مکڑی میں ایک چھوٹے سے جانور کی طرح یا کیڑے مکوڑے کی طرح پھنس جاتا ہے, لیکن ایک بڑا چور جو ہے, یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, سیاست سے ہٹ کے بات کروں گا, اس کے لیے بڑی آسانی ہے, وہ مکڑی کے جالے کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کا سکم ہے یا اس انصاف پہ عملداری کا جو عنصر ہے اس پہ ہم کہیں جھول کھا جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. اس میں جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کی بنیاد کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, معاملات کیا ہے. جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کی طرف جو بھی بندہ چلا جائے, چاہے وہ سائل چلا جائے, چاہے وہ ملزم چلا جائے, اس کو صرف ایک بات ذہن میں ہوتی ہے کہ یہاں میرا ایک عرصہ لگے گا, میری چیزیں فیصلہ نہیں ہوں گی لیکن میرا ٹائم لگے گا. اور ان چیزوں کے اندر اس میں مطلب لازمی بات ہے, عدلیہ میں عدالتوں کا بھی کردار ہے, وکلا کا بھی کردار ہے, پھر سائلین کا بھی کردار ہوتا ہے. اگر میرے مطلب کی کوئی چیز ہے جسے مجھے لمبا کرنا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ڈیلنگ ٹیکنیکس رکھوں, اور اگر میں کہیں پہ خود وکٹم ہوں میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو جلدی کروں. اس میں عدالتیں جو ہے یہ ایک پوائنٹ رکھتی ہیں, اور یہ کسی حد تک ویلڈ بھی ہے کہ عدالتوں کی تعداد, ججز کی تعداد جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہوتی جتنے بڑے ہم میسز میں یہاں پہ جو جرائم ہوتے ہیں یا جتنے بڑے میسز میں یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک آفیشیل پوائنٹ ہے؟ بالکل ایک فیکٹر ہے. ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پروسیس کا مسئلہ ہے. اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں, آدھے سے زیادہ مقدمات ان کے عدالتوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. جو فیک قسم کے مقدمات ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ سچا کیس ہو یا جھوٹا کیس ہو, اس نے 5 سال چلنے کے بعد ہی بتانا ہے کہ وہ سچا یا جھوٹا ہے.
Yes, تو یہ ہمارے اندر جو پروسیس کا دائرہ اختیار کا معاملات کا انفلوئنس کا تو یہ تمام فیکٹر جو ہے اس انصاف کے حصول کے اندر بڑی رکھا ہوا ہے. یعنی کہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یعنی کہ ایویلویشن کا ہمارا پروسیس ہے کہ آیا اس کیس کی کوئی بیس بن بھی رہی ہے کہ اس کو چلایا جائے یا نہ چلایا جائے. یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں لیٹیکیشن یعنی کہ کسی بھی چیز کو لمبا کرنا ہو تو آج اس پہ کیس کر دیں, ایک نوٹس بھیج دیں, اس کے بعد سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے, کوئی فیصلہ ہو نہیں پاتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے. بالکل بالکل, لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہو گیا ہے. اگر ان کو کوئی پروٹیکشن, مطلب لوگ عدالتوں سے اپنے غلط کاموں کی پروٹیکشن لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. انصاف کے تقاضوں کو یا انصاف کے اصول کے لیے تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے غیر قانونی چیزوں کو تحفظ دینے کے عدالتی نظام کا سہارا لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا اعتبار اور چیزوں کا اصول جو ہے وہ مشکل ہو گیا عدالتوں میں لوگوں. گریٹ. میں ایک وکیل کے منہ سے اس قسم کی باتیں بہت کم سنی. جب آپ سچائی کے ساتھ کسی بھی عمل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اگر ہمارے معاشرے کا یا سوسائٹی کا المیہ یہ ہو کہ ہم انصاف کے حصول کے لیے نہیں, اپنی ناانصافی کو بچانے کے لیے اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اس میں عدالت تو مجبور ہے. تو یہ آپ کا اور ہمارا سوسائٹی کا یہ کام ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس عدالت اور اس نظام انصاف کو آگے بڑھنے میں, مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں. علامہ صاحب تشریح کی رہ گئی ہے افطار کے حوالے سے. میں ضرور چاہوں گا کہ آخری پروگرام کے اس آخری لمحات میں ہم دینی نقطہ نگاہ سے افطار کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کس انداز سے اس کو لینا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار جو روزہ دار کو افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کے لیے پورا رمضان فرشتے دعا فرمائیں گے, اور 27ویں شب یا بعض روایتوں میں ہے کہ شب قدر والی رات حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے جس کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے گا اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے نا برکتیں ہیں کہ روزہ دار کے ساتھ جو ہے نا بندہ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اسے روزہ کھلوائے. تو الحمدللہ پاکستان میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس انداز سے, پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ برکت ہے کہ جو ہے نا دسترخوان جو ہے نا کشادہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت داخل فرما دیتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ کا خالصتاً کرم ہے, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو روزہ مکمل کھلوانے پر قادر نہ ہو تو فرمایا گیا کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ, اتنا بھی اگر کروا دیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فضیلت میں شامل ہوگا, اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. کیا بات ہے. اور یہ اس کا عملی نمونہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, کہ پروگرام کے آخری حصے میں اس اہم ترین نوٹ کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز افطار کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے 2 خوشیاں عطا فرمائی ہے افطار کرنے, مطلب روزہ رکھنے والوں کے لیے. ایک تو دیدار خداوند انشاءاللہ, اور دوسرا افطار کی خوشی, افطار کے وقت کی خوشی. کیا بات ہے. تو یہ بھی افطار کے لیے جو اہم بات افطار کے لیے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ پاک نے افطار کی ایک خوشی ادا کی ہے روزہ دار. سیلیبریشن ہے افطار جو ہے, یہ سیلیبریشن ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کو بہت اپنے اچھے انداز میں, لیکن سادگی کا عنصر اس میں سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن یہاں میں ان افطار دسترخوان کا ذکر ضرور کروں گا جو آج شہر کراچی میں, وطن عزیز میں, بلکہ دنیا میں جہاں بھی لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اس افطار دسترخوان کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے کئی سالوں سے جاری ہے. شہر کراچی میں بھی ہم نو ڈاؤٹ کہ کچھ مینیجرل ایشوز ہیں اس میں, جس پہ ہم انشاءاللہ آگے آنے والے کسی پروگرام میں بات کریں گے, لیکن اس میں کسی کی نیت کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ضرور چاہیے تاکہ یہ لوگ اور آگے آئیں اور راہ چلتے راہ ذات اور سفر میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. آج کی اس رونق افطار کی محفل کا یہیں پہ ہم اختتام کریں گے. میں بےحد مشکور ہوں ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الاسلام صاحب کا. میں ڈاکٹر مدد علی صاحب آپ کا بھی بےحد شکریہ. علامہ صاحب, آپ کی دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر ہر پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور بہت ہی اعلیٰ پائے کہ ہمارے آج ایڈوکیٹ جنہوں نے بڑی زبردست بات کی, وقار علامہ عباسی صاحب, بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اور آج بڑی دلچسپ گفتگو بھی رہی, ملٹی ڈائمینشنل رہی, صحت کے حوالے سے بھی بات ہوئی, دین کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور نظام انصاف پر بھی ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. ہمارے ساتھ رہیں گے اور اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. میرا رمضان کریم کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ نے کے بعد.
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.